अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को सबको बहुत मुबारक हो आज का दिन। माशाल्लाह बारकल्लाह फीक कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आज का दिन हमें नसीब किया। आज ही से हमने इस सफ़र का आगाज़ किया था और अल्लाह का एहसान है कि आज अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें एक बामकसद साल गुजारने की तौफीक अता फरमाई। तो सब लोग खुश हैं, एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह आपकी जब बारी आएगी तो आप ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप लोगों से सबसे कबूल करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा हम अपना तफसीर के बगैर तो हमारी क्लास मुकम्मल नहीं हो सकती ना, तो इंशाल्लाह तफसीर का हमने सेशन इसमें रखा है। मुख्तसर करेंगे आज, बजाय 1 घंटे के ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का ही रखेंगे इस सेशन को। कम आयात की थोड़ा तफसीर करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताकि आगे की चीज़ों को अकोमोडेट कर सकें। दुआ के साथ शुरू करते हैं इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 91 सूरह बकरा से हम शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन। और जब उनसे कहा जाता है कि उस पर ईमान ले आओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो कहते हैं कि हम उस पर तो ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, और जो इसके अलावा है उसका वो कुफ्र करते हैं, हालांकि वो हक है, और जो उनके पास है उसकी तस्दीक करने वाला है। कह दो कि अगर तुम ईमान लाने वाले थे तो इससे पहले अंबिया को क्यों कत्ल करते थे। यहूद के बारे में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से उनके अंदर गलत कामों को लेकर के ढिठाई थी और किस तरह वो अपनी बात पर जमे रहते थे, हालांकि वो बाज़ औक़ात बहुत सारी गलत बातों का इर्तिकाब कर रहे होते थे लेकिन अपनी बात पर जमे रहते थे। तो आगे की आयत में भी इनके इस रवैये का तज़किरा है और इस आयत में भी कि क्या कहते हैं वो कि वो ईमान तो जब उनसे कहा जाता है कि इस कुरान पर ईमान ले आओ, रसूल पर ईमान ले आओ, यानी जो भी अल्लाह सुब्हान ताला ने नाजिल फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो क्या कहते हैं कि हम उस पर तो ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, और जो इसके अलावा है उसका वो कुफ्र करते हैं। तो इसके अलावा में क्या क्या शामिल हो जाता है, कुरान भी, और कुरान से पहले जो किताब नाजिल हुई इंजील भी। तो वो सिर्फ तौरात पर कहते हैं हम ईमान रखते हैं और बाकी पर नहीं रखते। जब अहले किताब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद पर ईमान लाने को कहा जाता तो वो कहते कि तौरात और इंजील पर ईमान लाना ही काफ़ी है। ये इसमें भी झूठे हैं, इन किताबों पर भी उनका ईमान नहीं, क्योंकि उन्हीं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक मौजूद है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए जाएंगे, इसके बारे में इन किताबों में मौजूद है। तो अगर ये कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाते हैं तो इन्हें इस बात पर भी ईमान लाना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो चुकी, आपको नबी बनाया जा चुका, आपको रसूल बनाया जा चुका और आप एक नई शरीयत लेकर आए। लेकिन हकीकत बात क्या है कि जानते बूझते हुए भी ये इस बात का इनकार करते हैं, जबकि उनकी किताब इस किताब की यानी कुरान की सच्चाई को बताती है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ऐन तौरात और इंजील पर ईमान लाना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर तौरात और इंजील पर ईमान नामुकम्मल है। लिहाजा ये कहना कि तौरात और इंजील पर ईमान लाना काफ़ी है, सिर्फ धोखा है। काफ़ी तो तब होता जब आप पर भी ईमान ले आते,
آپ کے انکار سے ان کتابوں کا انکار بھی لازم آ رہا ہے۔ یعنی جب آپ کی ذات کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کتابوں میں جو احکامات آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا بھی انکار کرتے ہیں گویا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں۔ تو یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لائیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جو بھی آسمانی کتابیں ہیں 4 کتابیں، ان سب پر ایمان لانا ایمان کا جز ہے، ایمان لانا ہی ہے، اس کے بغیر ہمارا عقیدہ مکمل نہیں۔ تو رب العزت نے یہود کے قرآن کا انکار کرنے کا رد 2 پہلوؤں سے فرمایا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی یہ قرآن اپنے احکامات، اپنے خبروں میں حق پر مشتمل ہے، حق ہی پر نازل کیا گیا اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہے، یعنی حق پر اس کو نازل کیا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ تو قرآن حکیم کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کا اور اس حق کا انکار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصدقا لما معہم، اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ تورات ہے۔ قرآن مجید کا ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر نازل کی گئیں، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ تو قرآن حکیم کا انکار دراصل ساری کتابوں کا انکار ہے۔ کیوں ہے ساری کتابوں کا انکار؟ اس وجہ سے کہ ان کی کتاب میں اس بات کے لیے ان سے کہہ دیا گیا کہ تم کو آسمانی ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے، یعنی جو 4 کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان سب پر تم کو ایمان لانا ہے۔ لیکن وہ اپنی کتاب کے سوا کسی پر ایمان نہیں لاتے اور اسی کو مکمل سمجھتے ہیں، تو یہ گویا ان کی بھول ہے۔ یہود اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے تھے، کسی پر ایمان لانا اور کسی کا انکار کرنا، جبکہ عین کفر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لے، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151۔ تو اس آیت سے بھی اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے 4 کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے بس ہم اسی پر ایمان لائیں گے اور باقی کو ہم نہیں مانتے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے وہ سب حق لے کر آئے تھے اور حق پر تھے، اور ہم سب کو جو نبی تھا اس کو نبی اور جو ساتھ میں رسول تھا اس کو رسول بھی مانتے ہیں۔ تو یہود جو تھے ان کا کیا طور طریقہ تھا کہ وہ صرف اپنے تکبر کی وجہ سے اپنی کتاب کو مانتے تھے، اپنے نبی کو مانتے تھے، باقی اور دوسروں کا انکار کرتے تھے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟
یعنی اگر تم اپنی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لانے والے ہیں کس پر؟ اپنے نبی پر، اپنی کتاب پر، تو پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ رب العزت نے یہود سے سوال کیا ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے؟ یہود نے سیدنا زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں سوال کرتے ہیں کہ پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی درست نہیں۔ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، لیکن ان کا یہ دعویٰ بھی درست نہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تو یہود جو تھے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کرتے تھے، اور اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے۔ تو یہود تورات اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور ایک اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آپ نے دیکھا پچھلی آیات میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دین کی دعوت دی تو انہوں نے کوئی نہ کوئی عذر بہانے پیش کیے، کبھی ان سے نشانیاں لانے کی ڈیمانڈ کی، کبھی ان سے اور کسی چیز کی، کبھی یہ کھانا نہیں کھانا اور وہ کھانا کھانا ہے، اور ہم ایک چیز کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اور کبھی مختلف طرح سے ان سے سوالات کیے اور ان کو ایک طرح سے پریشان کر کے رکھ چھوڑا۔ تو یہاں پر کیا بات ہے کہ اور پھر آخر میں کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں، اسی آیت میں کی شروعات میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر اور اپنے رسول ہونے پر روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ اور یہ کتنی نشانیاں تھیں؟ 9 نشانیوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ انشاءاللہ آگے صورتوں میں اس کے بارے میں تفصیل سے آئے گا، تب ہم دیکھیں گے کہ وہ 9 نشانیاں کون کون سی تھیں۔ تو بہرحال 9 نشانیاں لے کر کے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کا انکار ہی کیا اور ان کی بات کو نہیں مانے۔ ان 9 نشانیوں کا تذکرہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 101 میں ہے، تو کوئی اگر دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ بھی سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ورنہ جب وہاں پہنچیں گے تب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو 40 روزہ قیام طور کے زمانے میں جب ان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی دباؤ نہیں رہا تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا تو اس وقت انہوں نے کیا کام کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا پیچھے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واضح معجزات بھیجے تھے اور واضح دلائل ان کو عطا فرمائے تھے، اور یہ دلائل کس لیے تھے؟ تاکہ وہ ثبوت کے طور پر اپنی قوم کو پیش کر سکیں اور اس سے ان کی قوم قائل ہو سکے، جس میں طوفان تھے، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون، عصا ید بیضا، سمندر میں راستہ، پتھر سے چشموں کا جاری ہو جانا، منو سلوا وغیرہ۔ یہ ساری نشانیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ کچھ تو عذابات کی شکل میں آتی تھیں، جب یہ نافرمانی کرتے تھے تو ان پر کوئی عذاب بھیجا جاتا اور یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رویے سے توبہ کر لیتے تھے کہ اب ہم آئندہ نہیں کریں گے، ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے۔
جیسے جوہوں کا عذاب ایک مرتبہ ان پہ بھیجا گیا، ایک مرتبہ ٹڈی دل کا عذاب بھیجا گیا، ایک مرتبہ ایسا تھا کہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا گیا، یعنی جو برتن جو چیز بھی وہ کھولتے تھے اس میں سے مینڈک نکل آتے تھے۔ اسی طرح خون کا عذاب بھیجا گیا کہ خون کی ایک بارش جیسے ہوتی تھی اس طرح سے خون ٹپکتا تھا۔ پھر اسی طرح سے اور دوسرے عذابات ان کے اوپر بھیجے گئے۔ تو ان کے اندر اتنی ڈٹائی تھی کہ عذاب کا مطالبہ بھی خود کرتے تھے کہ لے آؤ ہم پر عذاب اگر تم سچے ہو، اور جب عذاب آ جاتا تھا توبہ کرتے تھے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا جائے تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر سے وہی سب کچھ کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اسی بات کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا کہ تمہارے لیے روشن نشانیاں بھیجی گئی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن اس کے باوجود تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہٹتے ہی، جیسے ہی وہ تمہاری نظروں سے ہٹے اور ان کا دباؤ تمہارے اوپر نہیں رہا، تم نے کیا کیا کام کہ فوراً بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو بنی اسرائیل کا ظلم کیا تھا کہ انہوں نے شرک کیا، اور شرک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک کرے۔ اور یہ شرک ایک طرح سے بچڑے کو معبود بنانے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی بت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ظلم آج ہم مسلمانوں میں بھی بہت روا ہے کہ ہم بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنی حاجتیں اور اپنی دعائیں ان ہستیوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور جن کو ہم پیر مانتے ہیں، یا ہم جن کو بڑے کوئی ایسا شخص مانتے ہیں کہ جو بالکل ابھی بھی گویا مرنے کے بعد بھی زندہ ہو، کیونکہ جو شخص انتقال کر گیا اس کے تو اختیارات کچھ بھی باقی نہیں رہے نا، وہ تو اس دنیا ہی سے چلا گیا۔ پھر اس کے مزار پر جا کر کے مانگنا، ماتھا ٹیکنا، چادریں چڑھانا، ان سے ان چیزوں کا مطالبہ کرنا جس کو وہ دے ہی نہیں سکتا، کیا ہے یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ تو بعض اوقات شرک کبیرہ ہوتا ہے، یعنی ایک بالکل شرک جلی جس کو کہہ لیں، جیسے آپ تجوید میں پڑھتے ہیں لحن جلی، کہ آپ نے وہ غلطی کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے بالکل معنی ہی بدل دیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شرک جلی کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل وہ دین سے ہی نکل گیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی ذات میں اس نے کسی کو شریک کیا۔ جو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں ان صفات میں کسی دوسرے کو حصے دار بنا دیا۔ دینا کس کا کام ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ لیکن ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ جو اس کا اہل نہیں، جس سے مانگا جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ شرک ہوا۔ دوسرا ہے شرک کی ایک دوسری قسم ہے، بہت ہلکے سے میں بتا رہی ہوں، اس میں بہت ڈیپتھ ہے، کہ شرک خفی، یعنی وہ شرک جو پھر بالکل ایک چھپی طریقے سے انسان کے عقیدے میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شرک تمہاری زندگیوں میں اس طرح سے داخل ہو جاتا ہے جیسے کوئی اندھیری رات ہو اور اس اندھیری رات میں ایک کالا پہاڑ ہو اور اس کالے پہاڑ پر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، تو کس کو نظر آئے گی؟ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن بہرحال اس چیونٹی کا وجود ہوتا ہے اور وہ وہاں موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شرک خفی کی مثال ہے کہ بعض اوقات اس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے، لیکن غیر محسوس طریقے سے وہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے، شرک کی قسم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو جانتے بوجھتے ہوئے، اس کے احکام کے اپنے پاس موجود ہوتے ہوئے دوسری چیزوں کو پریفرنس دیں اور ان چیزوں پر عمل کریں بجائے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے۔ کسی کی شخصیت کو ہم پریفرنس دیں اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کا حکم تو کچھ اور ہے، لیکن کوئی دوسرا بندہ ہم سے کہتا آپ یہ کر لیجئے تو ہم اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کر کے اس بندے کے حکم کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔
یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فلاں وقت یہ کام کرو اور اس حکم کو پیچھے ڈال کر ہم اپنی خواہش کے تحت کسی اور کام کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں یہ شرک خفی ہیں، ان سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ احتیاط ہم کریں گے کس وقت؟ جب ہم کو ان کے بارے میں علم ہوگا۔ اور یہ علم آئے گا کیسے؟ جب ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں گے اس کام کو کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے۔ آج ہمارے اوپر بہت ساری مصیبتیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہم عقیدے کے لحاظ سے بہت کمزور مسلمان ہیں۔ ذرا سے میں ہمارے قدم بہک جاتے ہیں اور ذرا سے میں ہمارے قدم پھسل جاتے ہیں، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنے آپ کو بجائے قریب کرنے کے بہت دور کر لیا ہے۔ جب کتاب سے انسان دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ ان کے علماء کتاب پڑھتے تھے اور وہ دوسروں کو یہ بات کہتے تھے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو کہ تم اس کتاب کو پڑھ کر کے سمجھ سکو، لہٰذا جو ہم تم کو بتا دیں بس تم وہ سمجھ لو اور اسی پر عمل کرو۔ اور پھر وہ ان کو وہ بتاتے تھے جو ان کے اپنے مفاد میں ہوتا تھا، اور ان باتوں کو چھپا جاتے تھے جو صحیح اللہ تعالیٰ کے احکام پر مبنی ہوتی تھی۔ تو یہ حال تھا ان کا، اور اسی لیے پھر ان پر زوال لایا۔ تو آج جو ہمارا حال ہے اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو یہود سے کچھ مختلف حال نہیں ہے ہمارا۔ آج علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے جو عوام کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اس کا حق ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے اور قرآن کا علم دوسروں تک پہنچائے۔ یہ صحیح بات ہے کہ ایک عالم بننے کے لیے، قرآن کا مفسر بننے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اس کو سیکھے، ان علماء سے سیکھے جو اس کو سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرے، اس کو سیکھنے کی سعی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آج اس دور کے لوگ تو اس کو سیکھ سکتے تھے اور آج ہمارے دور میں لوگ اتنے نااہل ہو گئے ہیں کہ اس کو سیکھ نہیں سکتے یا اس کو پڑھ نہیں سکتے یا اس کے احکامات پر عمل کر نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ آج بھی الحمدللہ لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے ہمت درکار ہے، اس کے لیے اس کو پریفرنس دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری زندگی کی پرائورٹی بن جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر بنی اسرائیل جیسا ہمارا حال خدا نخواستہ ہوتا ہے تو پھر اس پہ ہمیں شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ وہی ذلت اور خواری اگر ہمارے لیے مقدر کر دی جائے تو پھر ہمیں شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی پھر نتیجے سامنے آئیں گے۔ وہ بھی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ کو چھوڑ دیتے تھے، کچھ حصے پر ایمان لاتے تھے اور کچھ حصے پر ایمان لانے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور اسی طرح سے اور دوسری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی میں ہوتی تھی ان کو کرتے چلے جاتے تھے۔ تو اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو بہت ساری چیزیں غیر محسوس طریقے پر ہم لوگوں کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم کو معاف کر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں، ہم سچی پکی توحید اور شرک میں تمیز کر سکیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم دنیا کے پھیر میں پڑھ کے کرنے کیا لگ گئے ہیں۔ تو اگر ہم پڑھیں گے نہیں، اگر ہم کتاب سے اپنا ناطہ جوڑیں گے نہیں، اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو ہم سیکھیں گے نہیں، تو ہم ساری زندگی لا علمی میں گزار کر اور جہالت میں گزار کر اللہ خدا نہ کرے اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اس کے بارے میں ہمیں بہت سوچنا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم جسم دیا، ہمیں ایک اچھا دماغ دیا، ہمیں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت دی، ہمیں وقت دیا، ہمیں اس لائق کیا کہ ہم پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، سن کر کے، پڑھ کر کے، دوسروں کو دیکھ کر کے ہم اپنے اعمال کو بدل سکیں۔
اس کے باوجود اگر ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اور آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں تو پھر غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور واقعی اپنے عمل کو اگر بدلنا ہے تو اس کتاب ہدایت سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ظلم کس کو کہا گیا، کس بات کو کہا گیا؟ کہ بنی اسرائیل نے شرک کیا تھا، اور شرک کر کے گویا انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو آگے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کیا اب بھی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا تورات اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے؟ کیا تم یہ سب کرنے کے باوجود ایسی بات کہہ سکتے ہو؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تمہاری بد کرداریاں تو تمہیں ظالم، بے ایمان اور احسان فراموش کہہ کر پکار رہی ہیں۔ جو آج ہمارا حال ہے وہی حال تھا ان کا، کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ہمارے اعمال اس کے بالکل خلاف ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم مومن ہیں، یا پھر ہم اس لائق ہیں کہ ہم کو کہا جائے کہ ہم مشرک ہیں، یا پھر ہم احسان فراموش ہیں، یا پھر کہ ظالم ہیں اور ہمارا ایمان مکمل نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار پھر انہیں اس ظلم کا احساس کیوں دلایا ہے اس آیت میں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہود پر ثابت ہو جائے کہ ان کا تورات پر ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے، جو ان کے اعمال ہیں اس کے اکارڈنگ ان کا تورات پر ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کے ظلم کا احساس دلا کر کوشش کی ہے کہ وہ اس نبی اور کتاب پر ایمان لے آئیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن حکیم پر ایمان لے آئیں۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ تو طور کو اٹھا لینے اور عہد لینے کے بعد بھی یہود نے نافرمانی کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں، عہد و میثاق کے خلاف ورزیاں اور سرکشیاں شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے ان پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا تھا، یعنی کوہ طور کو بلند کیا گیا تھا، اتنا بڑا پہاڑ، اس کو آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا گیا، اور ان کے سروں پر اس طرح سے وہ پہاڑ چھایا ہوا تھا گویا اب ان کے اوپر گر پڑے گا۔ تو کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے وقتی طور پر انہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کر لیا، ڈر کے مارے قبول کر لیا، اور پھر کیا کیا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی مخالفت شروع کر دی، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا قالوا سمعنا وعصینا، یعنی انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی زبان سے تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا کہ ہمیں ماننا کوئی نہیں، جو بات بھی ہم سے کہی جا رہی ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کو مانیں بھی۔ وہی حال جو ہمارا ہے نا، کہ ہم بہت ساری باتیں سن تو لیتے ہیں لیکن انٹینشن نہیں ہوتا کہ اس کو ہم مانیں گے بھی، یا اس پر ہم عمل بھی کریں گے، یا عمل کی کوئی نیت ہی کر لیں کہ ہم بدلیں گے اپنے عمل کو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بس ہم سننا برائے سننا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ تو یہود نے وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ورنہ وہ ہمیشہ نافرمانی پر قائم رہے۔ یہ کفر اور دشمنی اور ضد کی انتہا ہے کہ زبان سے تو یہ اقرار کیا جائے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہمیں کون سا عمل کرنا ہے۔
تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بھی اس بات کے لیے چیک کرنا چاہیے کہ ہماری نیت عمل کی ہوتی ہے یا پھر صرف اور صرف ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے سن بھر لیا ہے، کافی ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ تو یہود کے دل بچھڑے کی محبت اور اس کی عبادت کے رنگ میں رنگ گئے، اور ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں گویا بچھڑے کی محبت رچ بس گئی۔ کیوں معبود مان لیا تھا انہوں نے، کیوں پوجنے لگ گئے تھے؟ تھوڑے دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیوں انہوں نے کفر شروع کر دیا تھا، شرک شروع کر دیا تھا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت پہلے سے ہی بسی ہوئی تھی، اور اب جو اس کو ایک طرح سے ایک ٹائم ملا، ایک وجہ بنی، تو پھر وہ اس میں بالکل کھو گئے اور اسی کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں بچھڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے تورات کے احکامات کو تب قبول کیا جب پہاڑ کو تمہارے سر پر کھڑا کر دیا گیا، تم نے رسولوں سے سرکشی کی، ان کا انکار کیا، ان کو قتل کیا۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا دین ہے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان حق بات سننے اور سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا؟ یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان جب توجہ سے نہیں سنتا، غور سے سننے کی بات ہے کہ انسان جب توجہ سے نہیں سنتا بلکہ کبھی کبھار کیجولی سنتا ہے تو سننا اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی کلاس اٹینڈ کی، کوئی کلاس نہیں اٹینڈ کی، چلتے پھرتے سن لیا، کان میں ہیڈ فون لگائے اور آپ اپنا کچن میں کھانا بھی پکا رہے ہیں اور آپ نے سن لیا۔ نہ سننے سے تو بہتر ہے، لیکن یہ کہ اس کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو کوئی بیٹھ کر کے قرآن ہاتھ میں لے کر کے اور سکون اور اطمینان کے ساتھ میں ان چیزوں کو سنتا ہے، ان باتوں کو سنتا ہے، تو اس پر ایک الگ طرح کا اثر ہوتا ہے اور اس شخص کا پھر عمل بھی بدلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان جب حق بات کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنے کے بجائے اپنے سامنے والے انسان کی بات سمجھتا ہے تو وہ تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس تعصب کے ساتھ حق پر عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو تعصب ہے یہ ہمیں ہمارے عمل کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ جو پڑھا رہی ہیں آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، تو اگر آپ کو جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ دلچسپی میرے اندر ہے کہ میں کیا ہوں، تو آپ کے لیے عمل کی راہیں نہیں کھل سکتی، کیونکہ اسی تعصب میں انسان گرفتار رہتا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، اور یہی یہود کا طور طریقہ تھا کہ جو بات ان کی کتابوں میں موجود تھی، جس بات کو وہ حق سمجھتے تھے، انہوں نے صرف اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ رسول ان کی فیملی سے نہیں آیا تھا، دوسری فیملی سے آیا تھا۔ تو حسد اور بغض کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے ان کی باتوں سے انکار کیا تھا، لہٰذا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ تیسری بات یہ کہ انسان حق کو سنتا ہے لیکن اس کو دنیا کی مصلحتیں حق سے زیادہ بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ اپنی مصلحت پرستی کی وجہ سے وہ حق پر عمل نہیں کر سکتا، یعنی جو دنیا کی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ دنیا والے ہمیں کیا سوچیں گے اگر ہم نے حق پر عمل کیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی دینی شعار اپنایا تو لوگ کہیں گے کہ تو بیوقوف ہیں، اس زمانے میں بھی اس طرح رہتی سہتی ہیں، ایسے کپڑے پہنتی ہیں، اس طرح سے رہتی ہیں۔ اسی طرح سے مرد حضرات ہیں، اگر وہ باہر کی دنیا میں نکلتے ہیں اور جیسے دوسرے لوگ حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے، وہ بھی کرنے اسی طرح سے نہیں چلتے، تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ تو بیوقوف انسان ہے، اتنے راستے اس کے آگے کھلے ہوئے، اس کے باوجود یہ کماتا نہیں ہے اور بس حلال اور حرام کے ہی چکر میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ جو مصلحتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کے احکام کو پیچھے کر کے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے
کوئی الگ راستہ اپناتا ہے اور اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس مصلحت پرستی کی وجہ سے وہ حق پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو ان باتوں کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہمارے اندر مصلحت پرستی تو نہیں ہے، کہیں ہمارے اندر تعصب تو نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ہم لاپرواہی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں نہیں سنتے ہیں۔ ہم باقاعدہ بیٹھ کر کے اطمینان کے ساتھ، پرواہ کے ساتھ، نیت کے ساتھ سنتے ہیں، یا ہمارا رویہ بالکل کیجول ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت غور طلب ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہی گئیں، لیکن قرآن میں ان واقعات اور ان قصوں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ امت محمدیہ ان باتوں سے سبق حاصل کرے اور اپنی زندگیوں میں وہ کام نہ کرے جو یہود کیا کرتے تھے اور جو ان کا عمل تھا۔ بس یہیں تک انشاءاللہ ہم رکتے ہیں، آگے آیت نمبر 94 سے انشاءاللہ تعالی ہم پھر اپنی نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔